अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हालात हाज़रा के हवाले से और दीगर मामलात पे तो हमारी गुफ्तगू हो ही रही है। आजकल जो ख़ास तौर पे सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर बात कर रहे थे, पिछले कई प्रोग्राम्स में सिलसिला जारी रहा। तमाम उसके साथ साथ और भी कुछ दीगर मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू करना ज़रूरी है। सियासी नौइयत के मामलात और जैसे मैंने कहा कि हालात हाज़रा पर हमेशा से कोशिश होती है कि तरजीही बुनियादों पर रखा जाए, उनको बात की जाए ऐसे मौज़ूआत को और आपको इससे आगाह किया जाए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आज जारी रखेंगे। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब, एक सोशल एक्टिविस्ट है और एक कराची का इलाका है अल्ताफ़ टाउन, वहाँ से आपकी वाबस्तगी है और अभी कुछ देर पहले तस्करा कर रहे थे कि ये जो कराची में मुख्तलिफ़ टाउन्स हैं, छोटे बड़े कस्बे हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, तो इस हवाले से आज ख़ास तौर पर उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मुश्ताक भाई फरमाइए, अब क्योंकि आपका वेलफेयर भी आप एक चला रहे हैं और मुखय्यर हजरात आपके साथ जो मिलकर काम करते हैं, एक आपने अपना दायरा बना रखा है, तो ये ज़रा बताइएगा कि अब तो माह मुबारक करीब है और जिस किस्म की महंगाई है, अभी कुछ देर पहले भी इस मामले पर गुफ्तगू हो रही थी कि जिस तेज़ी से गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है कि एक सफ़ेद पोश आदमी उसके लिए गुज़र बसर जो है वो बेइंतहा मुश्किल हो चुका है और ये भी एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि वो ना चाहते हुए भी मांगने पर मजबूर है। अब ऐसे लोगों की मदद करना ये हमेशा से एक मसला रहा है क्योंकि आपको ये भिखारी और इस तरह के जो गदागर हैं जगह जगह आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये जो वाक़तन मुस्तहिक़ लोग हैं ये कैसे इनकी मदद की जाती है, क्या तरीक़ा कार है और रमज़ान के हवाले से क्या सोच आपने इख्तियार कर रखी है, चाहूँगा ज़रा इस पर तफसीलन गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, जैसे आपने फरमाया गुर्बत तो उस हद तक चली गई है। देखें, अब मांगने पे लोग नहीं, अब तो लोग डकैतियाँ करने हैं। इतनी वारदातें होने शुरू हुई, क्राइम इतना हो गया हमारी कराची के अंदर कि हद से ज़्यादा, और जो मुस्तकिम लोग हैं उन तक ये रसवाई पहुँचती ही नहीं, क्योंकि वो तो सफ़ेद पोश है, वो तो किसी के सामने आप तो नहीं पिलाएंगे। उसमें यह है कि अब उन लोगों में या तो वो लोग कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि मर ही जाते हैं या कुछ मुसीबत चलती रहती है। बाकी जो लोग जिनका हक नहीं है उनको तो किसी मांगने वाले आप देख रहे हैं ना, वो किसी तरीके से भी मांग लेते हैं। अब इलाके की रहेगी बात, तो जो इलाके हैं, जो गरीब इलाके हैं या छोटे बड़े इलाके, उसमें पहले ये होता था कि साबे हैसियत लोग जो थे ना वो एक दूसरे की मदद कर देते हैं। अब वो जो साबे हैसियत लोग थे वो भी उन लोगों से नीचे चले गए कि उन लोगों को तो फिर कुछ न कुछ आ रहा है या वो अपनी हैसियत क्यों नहीं देखते, मांग लेते हैं आपसे, मेरे से या लोगों से। लेकिन जो साबे हैसियत आज से आप देखें 20 साल 25 साल 30 साल से एक फैमिली साबे हैसियत देती आ रही है, आज वो किसी के सामने हाथ फैलाएगी? वो शर्म के मारे कई मतलब लोग ऐसे जो इलाके छोड़ जाते हैं, गाँव जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। बाकी गरीबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं आपको अपने इलाके की बात बताता हूँ कि हमारे इलाके में इतना क्राइम हो गया है कि लेडीज़ दोपहर को अगर स्कूल बच्चों के लिए जाती है तो वो देखते रहते हैं घर अकेला है बच्चे, तो वो घर को लूट लेते हैं। दिन में 10-10 वारदातें होती हैं। बताइए, मैं कुरंगी क्रासन अल्ताफ़ टाउन में हमारी रिहाइश है, वहाँ एक वेलफेयर भी हम छोटा सा चला रहे हैं। उसके बाद पानी का सिस्टम है, कमेटी भी है, सोसाइटी भी, उस कमेटी को चला रहा हूँ मैं पिछले 8-9 साल से। बिल्कुल ठीक है। और एक माकू गरीब इलाका है, वो बिल्कुल गरीब इलाका है, और अपनी मदद आप हमने वहाँ पानी चलाया हुआ है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी हमसे कोई मदद नहीं की, किसी तरीके की भी। तकरीबन हमने उसमें हमने वालमैन रखे हुए जो गली गली ऐलान करते हैं, हमने गली गली वाल लगाया हुआ है कि उसमें रात को ऐलान होता है कि जी आपका 1 घंटा पानी आ रहा है, अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आप करें। बताइए, और 500 रुपये हम लेते हैं, गरीब इलाका है, और 500 रुपये कोई भी चीज़ नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन लोगों को पानी दे। उसमें सेवरेज का निज़ाम हमारे पास है, स्ट्रीट लाइट का निज़ाम हमारे पास है, सफाई सुथरीमा जितना भी इलाके का है हमारे पास है। तो वहाँ भी हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी से, मैं खुद पाकिस्तान पीपल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वहाँ से हमारे कारी इसरार साहब है वहाँ पे जो चेयरमैन बने,
تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن اصل میں کوئی بھی علاقہ دیکھ لیں اس علاقے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں انتشاری کی, جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ غریب علاقہ ہے, اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں غریبوں کو دبانے کے لیے اس علاقے کا کام نہیں ہونے دیتے. جی کچھ نہ کچھ وہ ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ جو کام کرنے والے لوگ وہ آپس میں الجھے رہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جیسے کہ میں خود پاکستان پیپل پارٹی کو جوائن کرتا ہوں, قاری اسرار صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی سے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں, وہ بھی الطاف ٹاؤن میں ہے, میں بھی الطاف ٹاؤن میں, ایک ہی جگہ رہتے ہیں. ہماری بڑی اچھی دعا سلام ہے, اٹھنا بیٹھنا پچھلے کئی سالوں سے. جی ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دیا. اب وہاں کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مجھے اور ان کو بالکل آمنے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں. کس لیے؟ صرف اپنے مفادات کے لیے. حالانکہ انہوں نے علاقے میں گلیاں پکی کروانی شروع کر دی ہے, کام کروانے شروع کر دیے, بہت سارے کام ہو گئے. مسجدوں کے چارج فری ان کو میں نے بتایا کہ یار یہ آپ پیوٹ لگا دو, انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے کام کیے. اچھا اب کیا ہو گیا کہ لوگوں نے دیکھا یار یہ جو کمیٹی والے اور جو چیئرمین صاحب ہے یہ تو مل کے علاقے کو آگے لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے سوچا ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی دال اس وقت تک نہیں گلے گی جب تک ہم پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہٹیں گے. بالکل ایسا ہی. تو لوگوں کا ایک سسٹم ہے, آپ کسی بھی جگہ جائیں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو غریبوں کی مدد نہیں ہے. ہاں زبان سے مدد ضرور کرتے ہیں, وہ اپنے پیچھے 50 اگر ان کو پتا ہے کہ آج اگر یہ لوگ اچھے ہو جاتے ہیں, کام ان کی گلی کا ہو جائے گا, پانی مل جائے گا, راشن مل جائے گا, وہ لوگ 50 ان کے پاس آگے بیٹھیں گے نہیں. جب وہ 50 بیٹھیں گے نہیں تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات. ہم صرف یہ سوچ رکھیں کہ یار ہم نے پہلے اپنے سے پہلے دوسرے کا خیال کرنا. بالکل ٹھیک ہے. یاسر بھائی یہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, شکر ہے. ہم آج دن تک اور ہمارا ملک آج دن تک پیچھے کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کرپشن. اچھا کرپشن کا مسئلہ کیا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے, اس کو دفع کرو. بالکل ایسا ہی. کل رات کی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں, اجازت ہو؟ میں رات کو 3 بجے نکلا تو وال مین گلیوں میں پانی کھولتے ہیں. جی جی. تو تقریباً کچھ دنوں سے ہماری لائن پھٹ گئی تھی تو 7-8 دن پانی نہیں آیا تھا. تو میں نے وال مینوں کو ہدایت دی کہ یار آپ آج آدھا گھنٹہ پانی 50 منٹ پانی دیتے جانا تاکہ لوگوں کا پانی آج کے لیے ہو جائے, کل کے لیے ہو جائے. تو علاقے کو میں نے آدھا کیا ہوا ہے, 1 سے لے کے 10 تک, 10 سے لے کے 27 تک, ایک 24 گھنٹے ادھر 24 گھنٹے ادھر پانی چلاتا ہوں. تو میں نے بولا یہ ہو جائے گا تو پھر کل نہیں تو پرسوں پھر ان کو پانی مل جائے گا تاکہ لوگوں کو پانی جلدی مل جائے اور ان کے گھروں کو پینے کا پانی مل جائے. تو جب میں رات کو گیا تو وہ گلیوں کے وال کھولے ہوئے ہیں اور لوگ کھڑے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے لوگوں کو بولا کہ یار کہ آپ لوگوں نے وال کیوں کھولے ہوئے؟ تو بڑا سینہ تان کے بعد ہاں جی میں نے کھولا. بھائی کیوں کھولا؟ اس نے کھولا ہوا تھا. تو میں نے بدتمیزی کی وہاں پہ کہ آپ کو یہ شرم ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی غلط کام کرے آپ اس کو روکو. بالکل صحیح. آپ جب روکو گے آپ کے ساتھ 10 اور آئیں گے. جب آپ اس کو دیکھ کے خود غلط کام کرو گے, آپ کو دیکھ کے دوسرا کرے گا, تو یہ ہمارے پیچھے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ بنتا ہے. ہماری مطلب مسلمان ہیں, ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہم بھوکے رہ جائیں, دوسرے کو مل جائے. لیکن ہماری یہ سوچ نہیں ہے. ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے, دوسرا بھوکا ہے تو بھوکا رہ جائے, میرے کو مل جائے دوسرے کو نہیں ملے. جب تک یہ ہماری سوچ نہیں بدلے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہمارے بہت غریبی ہوگی ہے پورے پاکستان میں. میں ابھی گاؤں گیا تھا, میں اپٹاباد کا رہنے والا ہوں. وہاں سے پورے پاکستان میں بائی روڈ آتا جاتا رہتا ہوں, اور چھوٹا سا ہمارا ایک ویلفیئر اس کے ذریعے ہم جہاں ہماری ہوتی گنجائش کرتے رہتے. تو آپ اگر کہیں دورہ کریں نا اس وقت, اب جا کے اللہ کرے کہ انشاءاللہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ملک میں ہو جائے گا. جس سے پنجاب میں کچھ کام ہونے شروع ہو گئے, کراچی کے اندر اب گورنمنٹ آئی ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ آسرا بن گیا ہے. اللہ کرے گا, اور اللہ کرے کہ یہ اور تو نہیں کم از کم 2 وقت کی روٹی جو ہے نا یہ مل جائے. اور تیسری بات سب سے بڑی رمضان جو آ گیا ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں. ذرا میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں. جو کراچی سے باہر لوگ ہیں ان کو یہ وال مین کا چکر نہیں پتا ہوتا نا, ٹینکر کا چکر کیا ہے, کس طرح پانی بیچا جاتا ہے, یہ وہ جاتا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا ہے, وہ تو واقف نہیں ہے اس چیز سے. تو ہمارے یہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں کہ پانی کس طرح کھولا جاتا ہے. یہ تو ہر گلی محلے میں آپ چھوٹے بڑے جائیں یہی جھگڑا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ وہ جی ہمارا پانی پہلے کھول دیا گیا, ادھر نہیں کھولا. اور پھر ماشاءاللہ واٹر بورڈ آپ کا پتہ ہے ایک ادارہ ہے, بھرپور سلسلہ جاری ہے. تو کیا کہا جائے, جیسے سارے ادارے کام کر رہے ہیں. ذرا بجلی کی بھی صورتحال بتا دیں, میں تو حیران رہ گیا. بجلی کی یہ ہے کہ دیکھیں اسی جگہ, میں تو اسی جگہ کو دیکھوں گا جس جگہ میں خود رہ رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. کل شیڈول جاری ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ 12 گھنٹے میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, 4 گھنٹے بجلی رمضان کے لیے. جی رمضان کے لیے. ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد بجلی جائے گی, 2 گھنٹے کے لیے. مقصد ہے ہمارے جس جگہ ہم رہ رہے ہیں اس جگہ تقریباً میرے خیال میں 100% چھوٹا غریب لوگ ہیں, وہ غریب لوگ ڈر سے بل پے کرتے, بھلے ان کو قرضہ رہنا پڑے, بلنگ پوری ہو رہی ہے.
اور اسی طریقے سے ہم نے پہلے بھی ان کو کافی محکمے کے پاس گئے, درخواستیں لگائیں, اور کرتے کرتے ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے چلیں, اگر بہت بڑا علاقہ ہے اس میں اگر خدا نہ خواستہ ہماری 14-15 پی ایم ٹی لگی, اگر ایک پی ایم ٹی یا 2 پی ایم ٹی بقایا تو ان کو آپ لوڈ شیڈنگ میں ڈال دو. جو لوگ آپ کو پورے پیسے دے رہے ہیں, بل پورا ہو رہا ہے, تو آپ کا حق نہیں بنتا لوڈ شیڈنگ. اچھا اگر حق بنتا بھی ہے تو چلیں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کر لیں, وہ تو سمجھ میں آتی کہ چلو یار ہمارے ساتھ کسی اور کا بھلا ہو جائے. لیکن آپ بلنگ بھی پوری اور ایک پی ایم ٹی بھی مطلب پوری ہے, اس کے اوپر بقایا جات بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, اس کے بعد بھی اگر 12 گھنٹے میں 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کیا ہوگا بھائی. اس علاقے ہمارے میں پچھلے 2 سال سے گیس نہیں ہے, بالکل ہی گیس نہیں ہے, نہ صبح نہ دوپہر نہ شام. آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس اگر آپ دفتر میں آئیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی فائل بنی ہوئی ہے درخواستوں کی, جا جا کے بول بول کے تھک گئے, کوئی سنوائی نہیں ہے. اب کیا کریں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو ادارے ہیں دیوار, اب دیوار سے ماتھا مار کے ماتھا پھوڑنا ہے, دیوار تو نہیں, دیوار کو تو کوئی اثر نہیں ہونا. اب ہم اب چپ کر کے بیٹھے. اب میرے پاس لوگ روزانہ کی بنا پہ آتے ہیں. اب کل پرسوں سے میں دفتر میں رات کو بیٹھتا ہوں 8 بجے سے لے کے 1 بج جاتے ہیں, 2 بج جاتے ہیں. تو بزرگ لوگ آتے ہیں, غریب لوگ آتے ہیں کہ سر کیا کریں, وہ ہمارے گھر میں بجلی گیس نہیں ہے. تو اب رمضان آ گیا ہے, تو رمضان چلو پہلے تو گزارا ہو جاتا تھا, اب رمضان میں سحری جو ہے وہ کیسے ہوگی. اچھا عام دنوں میں چلو لکڑیاں بکڑیاں چن کے گزارا کرتا, ایک آدمی کا روزہ ہے, وہ روزے میں کیا کرے گا, بہت حالت خراب ہے. تو میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ لے کے آئے کم از کم. اچھا یہ بھی نہیں ہے نا کہ دیکھیں کرنا چاہے, بالکل صحیح, ادارے تو کر سکتے ہیں, ان کے پاس فنڈ بھی ہے, ان کے پاس طریقے بھی ہیں, کوئی نہ کوئی ذریعہ کر لیتے ہیں. لیکن سر اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے, یہ عوام ساری مر بھی جائے نا, تو یہ جو ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ, ان کی سوچ نہیں ہے. آپ نکلیں باہر, آپ غریبوں کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں. ہر علاقے کی یہی صورتحال ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. اب میں کیا سوال کروں, اب میں سڑکوں کا کیا پوچھوں, پھر میں وہاں سیوریج کا کیا سسٹم ہے بھی یا نہیں ہے, کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا علاقہ اس میں سیوریج کا بہت برا نظام تھا, انتہا برا نظام. ٹھیک ہے, وہاں بھی ہمارے ایک مرحوم ہے سید وقار حسین شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, کچھ آباد میں تھے, اور صاحب کے ایم پی اے رہ چکے تھے, ایم کیو ایم سے پھر پیپلز پارٹی میں. تو انہوں نے قربانی دی وہاں الطاف ٹول میں بند کو ہمارے ساتھ کچھ سوراخ بنا کے. اس وقت سے پہلے ہمارے پاس ایک سیوریج ٹینک بنا ہوا ہے جس میں پورے علاقے کا پانی اکٹھا ہوتا تھا. کراچی جیسے شہر میں دیہاتوں کا 100 سالہ پرانا منصوبہ وہاں اکٹھا ہوتا, وہاں سے پمپنگ باہر پھینکتی تھی. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے ابھی تو ہم نے اتنا سسٹم بنا دیا ہے کہ اپنی مدد آپ اس علاقے کو بنا سوار دیا. میں کہتا ہوں جس طریقے سے ہم نے اس علاقے میں ایک چھوٹے سے 10-12 لوگوں نے کمیٹی نے اس علاقے کو, جس طریقے آپ آئیں کبھی پروگرام کریں دیکھیں, اگر گورنمنٹ کرے نا تو بھی کراچی چاند کیا کہنا ہے. بہت خوب. اچھا جی, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک اور ہماری گیسٹ ہیں جو ہمیں جوائن کر چکی ہیں, انیلا صابر صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں ویمنز ونگ سندھ کی, اور اس کے علاوہ ممبر ہیں ریسرچ اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کی, بلاول ہاؤس کراچی. ان کو میں ویلکم کروں گا. انیلا, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انیلا, کین یو ہیئر می, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. I'm good. انیلا, آپ کیسی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ I'm fine, الحمدللہ. اچھا انیلا, اٹ واز اے ہسٹوریکل ڈے یسٹرڈے کہ جب ایک فیصلہ آیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں ان کے کیس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا ایسا ڈیسیجن دیا, ایک ایسا فیصلہ سنایا کہ جس کا سب کو بہت زیادہ انتظار تھا. تو کیسا یہ رہا ہے؟ میں چاہوں گا پہلے تھوڑا سا اس کے اوپر کمنٹ کر دیجئے کہ آپ اس ججمنٹ کو کیسا دیکھ رہی ہیں. جی فرمائیے. دیکھیں, یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. کتنے سال, کتنی دہائیاں گزرنے کے بعد آپ نے ایک ایسا ڈیسیجن دیا ہے جو آپ کو کافی وقت پہلے دے دینا چاہیے تھا, اور اس کے اوپر پہلے ہی جو ہے وہ بات چیت لائک کورٹ کے اندر پہلے ہی یہ فائل کر دینا چاہیے تھا کہ ایک ایسے وزیر اعظم کو جو پاکستان کے سب سے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے, جنہوں نے پاکستان کو, پاکستانیوں کو ایک پہچان دی, آئین دیا, ایٹامک انرجی کا ان کا ہی سارا کچھ ان کے ہی ایفرٹس ہے, ہمیں شناخت
دی, ہمیں NIC دیے, پاسپورٹ دیے, ہمیں پالیسیز دی. پاکستان کو پاکستان بنا, ہر ملک جب بنتا ہے اس کو ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کو یہ سب کچھ دیا, اور ایسے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کا ہونا, جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی وہ اگزامپل ہے جو مجھے لگتا ہے کہیں پہ بھی ایسی اگزامپل نہیں ملتی. کتنی دہائیاں گزر گئیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کل چیئرمین بلاول بھٹو یہ ڈیسیجن سننے کے بعد بہت زیادہ ایموشنلی اسٹریس میں آ گئے, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا کنڈیشن ہوگی جب ان کے نانا کے لیے بات جو جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان میں کام کیا, سب سے زیادہ شہید ہماری پارٹی کے اندر ہے. تو کل کے فیصلہ جو ہے وہ خوش آئندہ فیصلہ ہے. یہ فیصلہ بہت وقت پہلے آ جانا چاہیے تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ انفلوئنسڈ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے. جو نہیں آتے انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, پر جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ آپ کی ایک بیک بون ہوتا ہے. جب ایک منتخب وزیر اعظم کو کتنے سال بعد انصاف ملا ہے یا داد رسی ہوئی ہے, جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے, کتنے پاکستان کا آپ سوچیں نا کتنا بڑا ایک نقصان ہوا ہے. اگر وہ ہوتے, ان کو اس طریقے کی کنوکشن نہیں ہوتی تو پاکستان ابھی کافی ترقی کر چکا ہوتا. وہ ایک واحد وزیر اعظم تھے جو عوام کے لیے سوچ رکھتے تھے, عوام کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے ایشو سنتے تھے, لوگوں کو ان کے ناموں کے حساب سے جانتے تھے. اگر میں ان کے سامنے کبھی ایک دفعہ آئی ہوں تو وہ نیکسٹ ٹائم میرے نام سے مجھے پکاریں گے. تو ایک ایسا لیڈر جو عوام سے اتنی محبت کرتا ہو, پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سوچتا ہو, کام کرتے ہوں, اور جو ریاست مدینہ کا اس وقت سیاستدان نعرہ لگاتے ہیں, انہوں نے تو ختم نبوت کا قانون لانے والے وہی تھے, اور انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کے اس پہ مجھے اربوں روپے بھی ہوں تو وہ میرے جوتے کی نوک کے اوپر. تو ایسا وزیر اعظم جو مذہب کو بھی پروٹیکٹ کرے, حج پالیسی وہ لے کرے اور عوام کو بھی کرے, اس کی جو ہے وہ شدت سے اس دور میں ضرورت ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر ہمیں دوبارہ جو ہے وہ نصیب ہوں گے. اینی ویز جہاں تک ڈیسیجن کا تعلق ہے, بڑا ایک سینٹیمنٹل, ایک بڑا ہسٹوریکل کل کا دن تھا, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے جو ایک موقف ہے کل اس کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے. بٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت لیٹ جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر یہ بہت سال پہلے ہو جاتا تو دوبارہ اس طرح کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو ہم نہیں دیکھتے, اور ہمارا ملک پاکستان جو اب بہت پیچھے رہ گیا ہے وہ بہت آگے ہوتا. ٹھیک ہے انیلا, اب یہ بتائیے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. یہ تو چلیں ایک بات ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور تاریخ کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے, یہ بھی بات بالکل اس سے متفق ہیں. لیکن اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اب دوبارہ سے ذمہ داری جو ہے وہ سندھ کی آپ کے پاس ہے. وفاق میں بھی اسٹیک ملے گا یا لینا چاہیں گے یہ تو ابھی تک میرے خیال میں طے شاید نہیں ہو سکا, تاہم یہ کہ کام تو کرنا ہوگا. اب کیا ڈائریکشن سیٹ کی ہے, کیا آبجیکٹیوز ہیں, یہ تو تھوڑی سی اس حوالے سے بتائیے کہ کیا سوچ رکھتے ہیں. اگر وفاق میں اسٹیک لیا تو پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے, کیونکہ اب بہت زیادہ رسپانسبلٹی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اب لوگ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اب آپ کو زیادہ واچفل ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیسے ڈیلیور کرے گی. کیا سوچ اختیار کی ہے, میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات ہو جائے. یاسر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں پہ ہے. چیئرمین بلاول بھٹو اس کا کئی جگہ پہ اظہار کر چکے ہیں, اور اسی چیز کو لے کے جو ہے وہ آگے چلا جا رہا ہے. انڈیکیٹر فکس کیے گئے ہیں, پرفارمنس
دینی ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ عوام کی اب بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا پارلیمنٹ میں بھی ایک پازیٹیو جیسچر ہے اپنے حلیف جماعتوں کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی. ہمیں نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ جو گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ ہمارا عوام ہے، تو ہمیں اس میں ڈیلیور کرنا ہوگا، بہت اچھا ڈیلیور کرنا ہوگا، کمپٹیشن کے ساتھ کرنا ہوگا. عوام کو ریلیف دینا اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے. اور جیسے کہ الیکشن کے درمیان آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک معاشی ایجنڈا دیا. اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا پہلے کام شروع ہو چکا تھا، کافی کام کر لیا تھا. ابھی ہمیں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایز اے پارٹی. عوام کو ہم ڈیلیور کریں گے تو جو نئے جب بھی الیکشنز آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اچھی پرفارمنس پہ عوام ان کے ساتھ ہوگی. پر میں خود بھی ایک عوام کا حصہ ہوں اور عوام چاہتی ہے کہ ان کے لیے کام ہو. انہیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، بجلی، گیس، پانی، سڑکوں کے حالات بہت خراب ہیں. فلڈ آیا، ان ایکسپیکٹڈ رینز آئیں تو اس کی وجہ سے آپ کسی بھی ملک کی ترقی میں سڑکیں جو ہیں وہ ایک اہم رول ادا کرتی ہیں. تو سڑکیں چاہے وہ عوام کے لیے ہوں یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ان کی بہتری ہونا ضروری ہے. عوام کے جو بیسک رائٹس ہیں، بیسک نیسیسٹیز ہیں، ان کو عوام کو دینا بہت ضروری ہے. اور اس میں ہمیں اپنا سب کو ایک رول پلے کرنا چاہیے ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے عام عوام. اور میری اپنی پارٹی سے کافی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی کے مقابلے میں اور بہتر اور اچھا کام کرے گی اور اس کو کرنا چاہیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہی سوال تھا نیلا، کیونکہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے چارج لیا ایز اے چیف منسٹر، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے پنجاب کے اندر ہمیں جو سب سے پہلا کام نظر آیا وہ یہ کہ ہیلتھ سسٹم کے اوپر اور جو صفائی کا جو نظام ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے پورے پنجاب میں. ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈرائیو چل رہی ہے جس کے اندر صفائی کی جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل ہے، اور ابھی جو حالیہ دنوں میں بارش ہوئی ہے پاسٹ ویک میں، اس کی وجہ سے بھی پھر نقصانات جو پہلے سے ابھی تک ان کی جو ہے وہ بھرپائی نہیں ہو پائی، وہ پھر پہلے سے زیادہ بڑھ گئے. کیا کوئی پلان بنا رکھا ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہوگا؟ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اب پرفارمنس کو، جیسے میں نے کہا کہ اب پہلے سے زیادہ کرٹیسزم کا سامنا ہوگا کیونکہ اب مقابلہ بڑا سخت ہو گیا ہے. تو یہ ذرا میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے کہ پیپلز پارٹی کیا سوچ اختیار کی ہے انہوں نے اور کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سرفیس نہیں ہوئی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ خاص طور پہ صفائی کے حوالے سے ہی کچھ کیا جائے، اور باقی کا تو ابھی آگے چل کے اس کے بارے میں بات کی جائے گی. جی انیلا. میں آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہمیں جو ہے ایک امیڈیٹ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. کراچی دیکھیں ایک معاشی ہب ہے، اور کراچی وہ واحد شہر ہے اس پاکستان میں جہاں ہر قوموں کے لوگ آباد ہیں، اور انفلوئنس مطلب سب سے زیادہ پاپولیشن کراچی کی ہے، اور اس لیے مسائل بھی کراچی کے زیادہ ہیں. روڈ جو ہیں وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ روڈز کی حالت خراب ہے. ہمارا میگا اسٹرکچر اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں، میئر ہیں، وہ اپنے پورے ایفرٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے حالیہ بارش میں جو لاسٹ ویک ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں کافی جو ہے وہ منظم طریقے سے اپنی اسٹریٹجی رکھی. روڈز کے اوپر جو ہے وہ پانی بالکل، ایک تو اتنی ہیوی رینز ہوئی نہیں جتنی ایکسپیکٹڈ تھی، پر اپنی جو ہے وہ پوری گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی. انشاءاللہ کیونکہ اب مونسون کا اور بارشوں کا تقریباً موسم ختم ہو چکا ہے، تو اسٹریٹجی ہے اور بنا چکی ہے سندھ گورنمنٹ کہ ہمیں جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو جلد از جلد جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ ٹھیک کرنا ہے. اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیے ادر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جن کے ساتھ اختلافات بھی ہیں. انتخابات کے بھی جو ہے وہ لوگوں نے کافی کوشچن مارک کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم، جیسے میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی کہا تھا، اگر میئر جو ہے وہ کسی ایک جگہ کا کام سیوریج کا کر کے جاتے ہیں، دوسرے دن اسی کوئی ادر پارٹی کے لوگ آ کے اس میں ایک مسئلہ کر جاتے ہیں. تو یہ جو لیگ پولنگ کی سیاست بھی ہے، تنگ کرنے کی اننیسیسری سیاست بھی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ پرفارمنس وہ نظر نہیں آتی. پر آپ کی بات
کہ اس وقت جو ہے وہ بہت شدید ہنگامی بنیادوں پہ بلکہ جنگی بنیادوں پہ جو ہے نا وہ کام کرنے کی ضرورت ہے عوام کی ویلفیئر کے لیے، چاہے وہ روڈ ہو، دوسری چیزیں ہوں، سیوریج کا سسٹم ہو، پانی کی دستیابی ہو، وہ بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور جلد آپ کے سامنے اور اچھے طور پہ کہ آپ سب کو جو ہے نا وہ نظر آئے گا. آلرائٹ انیلا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے لائن پہ. اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان سے بھی ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. اور کچھ دیر پہلے مشتاق بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ اب یہ جو معاملات ہیں، جیسے ٹاؤن کی سطح پر آپ نے بتایا کہ معاملات ہیں، اور ابھی انیلا نے بھی کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ولنگ ہے، یعنی کہ ارادہ رکھتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو سب سے پہلے ٹھیک کیا جائے. اب میں ذرا آپ کے کام کے حوالے سے ہی تھوڑی سی بات کروں گا کہ اب ماہ مبارک کیونکہ اب قریب ہے، اس کے حوالے سے کیا سوچ ہے. اور جیسے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے اس کے علاوہ بھی ایک ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی ہے، لوگوں میں راشن تقسیم کرنا اور اس طرح کے فلاحی کام جو ہیں، کیسے اس کا آغاز کیا جائے گا. اور یہ تو سبھی جاننا چاہیں گے کیونکہ اتنا اس وقت جو ہے معاشی بحران ہے، اتنا زیادہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، کیسے یہ کام مکمل ہوتا ہے اور کیا واقعتاً اس دفعہ یہ ہونے جا رہا ہے. یہ آپ سے میرا سوال ہے. جی فرمائیے. یاسر بھائی تھوڑا سا میں میڈم انیلا کی بات جی کو جی تھوڑا جی بڑھاؤں گا. ضرور بڑھائیے. آج سے میرے خیال 4-5 پروگرام پہلے بھی میں نے جی جی مجھ سے یہ سوال کیا تھا. یہ بات انہوں نے بالکل حقیقت کہی ہے کہ اس وقت ہمارا جو کرنگی ٹاؤن ہے اس میں پچھلے 5-6 مہینے سے 8 مہینے سے بے انتہا کام ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی پانی کی لینے بچھائی گئی ہیں، رائٹ. اور روڈوں کے کارپیٹ ہوئے ہیں، Right. لوگوں کی گلیاں پکی ہوئی. مطلب ہے اگر آپ اس ٹاؤن میں جا کے سروے کریں تو 100 میں سے آپ کو 80% کام ملے گا، نظر آئے گا. بالکل نظر آئے گا. اور کام ہوئے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ کام ہوئے ہیں واقعی. اب اس میں واقعی یہ بات ہے کہ جو پیچیدگیاں بن جاتی ہیں نا اس میں کیڑے نکالنے والے بہت ہیں. جی جی. اور ایسا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو اگر کوئی ہم نے پیپ لائن بچھائی ہے تو صبح کو وہ پیپ لائن کہیں نہ کہیں سے ہمیں ڈیمیج ملی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ڈفرینٹ آتا ہے. پھر کچھ نہ کچھ لوگ آتے ہیں کہ یہ جو آپ جو کر رہے ہیں آپ یہ تو غلط کر رہے ہیں، یہ تو سیاست، یہ چیزیں جو ہمیں پیچھے لے کے جا رہی ہیں. اب دوسری طرف آ جائیں، جیسے یاسر بھائی ہم تو بالکل چھوٹا سا ہمارا ایک کام ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اور اس کو ابھی کوشش میری ہے کہ جیسے صاحب حیثیت لوگ ہیں آپ کے پروگرام کی توسم سے بھی میں چاہوں گا کہ لوگ جو ہم سے کچھ مدد کریں. ہم علاقے میں کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں جو کوئی خدا نہ خواستہ بیوہ ہے، اس کی بچی ہے جو اس کے پاس اصحاب حیثیت ہیں، ہم اس کے ساتھ بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے کرتے ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم اس کی فوتگی کا، جنازے کا، اس کے گھر تک پہنچنے کا، یہاں اگر دفن ہوتا ہے تو اس کے تیسرے تک کرتے ہیں. پھر یہ جیسے ابھی راشن کا آتا ہے تو ہم مخصوص جو لوگ جو ہمیں پتہ ہے ان کو ہم گھروں تک راشن پہنچاتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں ہے. رات کو ہم رات کے اندھیرے میں پہنچاتے ہیں، لوگوں کو لائنوں میں نہیں لگوانے دیتے ہیں. لوگوں کی بچیاں بہنیں بائیں، ہم اس چیز کو بالکل ترجیح نہیں دیتے ہیں کہ ہماری کوئی وہ سامنا ہو تو ہمیں بڑے ایسا کچھ نہیں کرتے. اور تقریباً ہر جگہ ہم جاتے ہیں، جو ہم سے ہوتا ہے ہمیں لوگ صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ دیتے بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں راشن دیتے ہیں، پھر ہم اس راشن کو تقسیم کرنے میں اپنی جو رات دن کی محنت ہے اس کو پورا کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کچھ کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ پہلے تو ہم یہ تھے کہ 10-12-15 لوگ جو خود تھے یہ کچھ کرتے تھے. اس دفعہ ہماری اپنی جو کمر ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو ہم کسی دوسرے کو اچھا میرے پاس تقریباً اس وقت کوئی دفتر کے اندر 300-350 شناختی کارڈ کاپیاں جمع ہو گئی ہیں. اور ہوتا ایسا تھا ہر سال کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہمارے پاس شناختی کارڈ کاپیاں آتی تھیں اس میں ہم راشن دیتے تھے. ایک جوڑا کپڑے کا، جیسے مطلب بیوائیں ان کے لیے کپڑے اور سبھی چیزیں مطلب ایک پیکج کے طور پر ملا دی. ابھی دیکھیں پچھلے سال جو ہمارے سندھ کے اندر جو سیلاب آیا تھا اس میں ہماری ویلفیئر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ہم نے لاکھوں روپے کی فنڈ دیا، میں نے اپنی ذات سے اور فنڈ دیا وہاں پہ. اور اس کے بعد چلتے گئے. لیکن اب ہمارا خود کا یہ حال ہو گیا کہ میں ذاتی سمجھے عوام کا بندہ ہوں، کاروباری ہوں، میرے بھی گھر ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، پیچھے گاؤں میں مسئلے ہیں. پچھلے 8 مہینے سے میرا 1 روپے کا کام کاروبار، میں کنسٹرکشن ٹھیکیدار بھی ہوں. جس بندے کا 4-5 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہو، اس کی 5 روپے کی آمدنی وہ کیا کرے گا؟ تو اس طرح کی حالت بہت مشکل ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم بے امید نہیں ہیں. اگر اس نے سانس ڈالی ہے تو رزق کا وعدہ کیا، اسے وہ رزق دے گا انشاءاللہ. بہت خوب. انیلا، اب لاسٹلی میں چاہوں گا ذرا ایک اور بڑا اہم ایشو ہے اس وقت خاص طور پہ شہر کراچی میں، اور وہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. اور یہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے
کیا سندھ گورنمنٹ اس کے حوالے سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ میں چاہوں گا لاسٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کرنا. اچھا کال ڈراپ ہو گئی، اور رائٹ چلے تو وقت بھی میرے پاس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. لاسٹلی میں چاہوں گا کہ اگر کوئی میسیج ہو دینے والے کو، اگر دیکھ رہے ہیں ان کو اگر کوئی میسیج دینا چاہیں دیکھنے والوں کو تو وہ دے سکتے ہیں، خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے. بیسکلی میں تو یہی کہوں گا اور میسج دوں گا آخری کہ جہاں تک میری آواز دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کو خدا را کو اپنے اڑوس پڑوس میں آنے جانے سامنے والے کو دیکھنے کہ اگر آپ کے روزہ افطاری ہو رہی ہے تو کسی آپ کے اڑوس پڑوس میں دیکھنے والے کی افطاری ایسا نہ ہو کہ نہیں ہو. کوشش کریں کہ اس ایک افطاری میں سے 4 لوگ افطار کر لیں. رزق دینے والا اوپر ہے، جب آپ 4 کا سوچیں گے تو میرا ایمان ہے آپ کو 14 کا دے گا. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. مشتاق بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. انیلا کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اور بات ہم سے کی، اور خاص طور پہ ابھی جو سچویشن ہے اور پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے ان سے کچھ بات کی ہے. اور ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.